का जिक्र कर लेते हो, 40वां हो तो नबी का जिक्र कर लेते हो, अरे साल के बाद बरसी की महफिल हो तो नबी का जिक्र कर लेते हो, हर वक्त नबी नबी करते हो। अरे वजह क्या है? मैंने कहा हम इतने जनाब एहसान फरामोश नहीं, हम नबी नबी क्यों न करें? क्योंकि हमारा नबी वो नबी है जो पैदा हुए तो उम्मती उम्मती, गार में गए तो उम्मती उम्मती, अल्लाह के पास गए तो मेराज पे उम्मती उम्मती, जब तुरबते अनवर में गए तो उम्मती उम्मती। अरे हमारा नबी हर वक्त हमें याद करता है, हम उम्मती क्यों नबी को भूल जाएं? उम्मती उम्मती लब पे जारी रहा, और सिर्फ मजार तक नहीं बल्कि अल्लाह फरमाते हैं जब रोज़े माशर बपा होगा, कयामत कायम होगा, मेरे नबी पुल सिरात पे खड़े होकर आवाज फरमा रहे होंगे, रब्बि सल्लिम उम्मती, रब्बि सल्लिम उम्मती। आला हजरत ने फरमाया रज़ा पुल से आप वजद करते गुजरिए कि है रब्बि सल्लिम सदाए मोहम्मद। मोहब्बत से कहता हूं सुभान अल्लाह। मैंने ये नहीं देखा कि आप थोड़े से लोग बैठे हैं, ये बात थोड़े ज्यादा की नहीं होती भाई। इश्क वाला अगर अकेला भी बैठा हो ना तो महफिल जम जाती है, क्योंकि कभी बंदा तन्हा भी बैठा हो तो महफिल महसूस होती है, और कभी हजारों में बैठकर भी तन्हाई महसूस होती है, क्योंकि अकेलापन और तन्हाई में डिफरेंस क्या है? अरे दिल में जिक्र मुस्तफा की महफिल बन जाए तो हजारों लोगों को भी वो तन्हाई गालिब आ जाती है, क्योंकि ये नबी का जिक्र जो है, ये नबी का जिक्र है। और दूसरी बात वरफाना अलग का जिक्र, मैंने आप सामने आयत मुकद्दसा पेश की। रब फरमाता है महबूब, मैं रब ने आपके जिक्र को आपकी खातिर बुलंद किया है। लोग कहते हैं यार क्या बात है, फिर वही बात आ गई कि तुम रोजा हर वक्त नबी नबी करते हो, नबी के शाने बयान करते हो, अल्लाह ने ये नबी को दिया, वो नबी को दिया, जिक्र बुलंद किया, मेराज पे बुलाया। मैंने कहा यार हम क्यों ना करें? देखा ना कुरान में रब्बे कायनात ने अपने हबीब के बारे में फरमाया सुबहान अल्लज़ी यसरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा, मेराज का जिक्र हुआ। फिर कहीं फरमाया सुम्मा दना फतदल्ला फकाना काब कौसैन औ अदना, फिर मेराज का जिक्र फरमाया, ज़मीनी और आसमानी मेराज दोनों का जिक्र फरमाया। और फिर कहीं फरमाया इन्ना आतैना कल कौसर, हबीब मैं रब ने आपको खैर कसीर अता फरमाया है। कहीं फरमाया या अय्युहल मुज़म्मिल, कहीं फरमाया या अय्युहल मुद्दस्सिर, कहीं फरमाया यासीन, कहीं फरमाया ताहा, कहीं महबूब के बारे में फरमाया अलम नशरा लक सद्रक, कहीं फरमाया वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा, कहीं फरमाया यदुल्लाहि फौका ऐदिहिम, मैंने अर्ज की मौला तूने हबीब को मेराज पे बुलाया, उदरो मिन्नी या हबीब की सदाएं लगाई, उदरो मिन्नी या हबीब के नारे बुलंद किए, सुम्मा दना फतदल्ला का मकाम अता फरमाया। ये तेरा और तेरे महबूब का मुआमला था। इन्ना आतैना कल कौसर का ताज पहनाया, अलम नशरा का सीना अता किया। देने वाला तू है, लेने वाला वो है, अता तूने की है शाने, लेने वाला मुस्तफा है, मर्तबा तूने दिया है, लेने वाला हबीब है। तू खुदा है, वो मुस्तफा है, तू खबीर है, वो बशीर है, तू कदीर है, वो सिराजम मुनीर है, तू ला इलाहा इल्लल्लाह है, तेरा हबीब मोहम्मद रसूलुल्लाह है। मौला ये मामला क्या है? बात तेरी और तेरे हबीब की है, तू हम मोमिनों को क्यों बता रहा है? कुरान में है ना जी शान बयान की है, मैंने आपके सामने मुख्तलिफ आयत मुक़द्दसा कुरान मजीद की बयान की है। अल्लाह ने अपने हबीब को शान अता फरमाई है, और फिर अता फरमाकर खामोशी इख्तियार नहीं फरमाई, छुपा नहीं दिया, क्योंकि मोमिन और मुनाफिक में, मोमिन और आशिक और गुस्ताख में फर्क यही है। वो जो यहूदी लोग हुआ करते थे ना, वो पहली बड़ी आसमानी किताबों को पढ़ा करते थे, कहते थे, लेकिन जब हमारे आका आए ना, क्योंकि वो बनी इस्राइल थे और हमारे आका बनी इस्माइल में आ गए, तो फिर क्या हुआ? वो कहते थे ये कि मोहम्मद मुस्तफ़ा अल्लाह के आखिरी नबी तो बनी इस्माइल में चले गए। वो जब मेरे आका की अज़मत की बात आती थी वो छुपा लेते थे। हम छुपाने वालों में नहीं है, अल्लाह ने जो इज्जतें और अज़मतें अता फरमाई है हम उन अज़मतों को बयान करने वाले। मैंने अर्ज की मौला तूने शान अता फरमाई, मेराज अता फरमाया, मर्तबे अता फरमाए, ताज पहना दिए, फिर हमें बताने की क्या जरूरत थी? कुरान में जा बजा तज़किरे क्यों फरमाए? रब ने फरमाया ज़माने वालों बेशक शाने देने वाला मैं हूँ, लेने वाला मेरा हबीब है, लेकिन मैं ज़माने को बताना चाहता हूँ, ये बावर कराना चाहता हूँ, मेरा हबीब वो हबीब है। उम्मतियों को पता चले कि अल्लाह ने हमें जो नबी अता फरमाया है वो कोई आम नहीं, बल्कि उसकी शाने कुरान में बयान हो, उनकी शानों का भी पता चले। नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, अज़मते
چنگے دی ہر چنگائی کو چولن ثواب ہے. آپ بڑے خاموش بیٹھے ہیں. چنگے دی ہر چنگائی کو چولن ثواب ہے. ویسے خاموشی عبادت ہوتی ہے لیکن یہاں خاموش رہنا عبادت نہیں ہے. خاموش کسی کی غیبت کرتے وقت ہونا چاہیے. خاموش کسی کا گلہ کرتے وقت ہونا چاہیے. خاموش کسی کا شکوہ کرتے وقت ہونا چاہیے. خاموش کسی پر تانا کستے ہوئے ہونا چاہیے. یہاں خاموش نہیں رہنا. یہاں خوش قسمت زبانیں بولتی ہیں کیونکہ چنگے دی ہر چنگائی کو چولن ثواب ہے. جیویں جو روزہ رکھن تے کھولن ثواب ہے. اویں تے چپ ہے چنگی, اویں تے چپ ہے چنگی, مگر اے دوستو ذکر نبی دی محفل وچ بولن ثواب. پہلے پڑھ رہے تھے نا کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں, آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. بھائی آپ کی ضرورت ہے آپ کو ڈی پی او صاحب بلائیں اور آپ یہاں بیٹھے رہیں, آپ کو ڈی سی بلائیں اور آپ یہاں بیٹھے رہیں, آپ کو ایم این اے ایم پی اے بلائے اور آپ یہاں بیٹھے رہیں, آپ کو منسٹر بلائے, چیف منسٹر بلائے, پرائم منسٹر بلائے, چیف جسٹس بلائے اور آپ یہاں بیٹھے رہیں. ارے جس کو اللہ نے بلایا ہے, اللہ نے بلایا ہے, اللہ کے حبیب نے بلایا ہے, ہم وہ خوش قسمت ہیں جن کو اللہ نے اپنے حبیب کا ذکر کرنے والا بنا. اور دیکھیں یہ حضور کی شان کا جو تسلسل ہے نا, یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے بھئی 40واں ہوتا ہے تو محفل, کلخانی تو محفل, برسی تو محفل. یہ حضور کا ذکر جو ہے نا یہ کوئی آج سے نہیں ہے, یہ اس وقت سے ہے جب وقت بھی نہیں تھا, یہ تب سے ہے جب تب بھی نہیں تھا, یہ جب سے ہے جب بھی نہیں تھا, یہ پتہ کب سے ہے, یہ اس وقت سے ہے جب کب بھی نہیں تھا. نہ زمین تھی نہ آسمان تھا, نہ تحت تھا نہ فوق تھا, نہ عرش تھی نہ کرسی تھی, بس وہ ایک وحدہ لا شریک تھا, دوسرا ذکر مصطفیٰ. پھر اللہ نے جتنے بھی نبی بھیجے, جناب آدم علیہ السلام تشریف لائے, انہوں نے اپنی نبوت کا, اللہ کی وحدانیت کا اعلان فرمایا اور ساتھ ساتھ میرے نبی کے حسن و جمال, تذکر عزت و مقامات اور میرے محبوب کی عظمتوں کا بیان فرمایا اور ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا کہ وہ اللہ کا حبیب آنے والا ہے, وہ اللہ کا حبیب آنے والا ہے. آدم علیہ السلام آئے تو میرے آقا کا ذکر کرتے آئے, نوح علیہ السلام آئے تو میرے نبی کا ذکر کرتے آئے, حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ آئے تو میرے نبی کا ذکر کرتے آئے, حضرت سیدنا یحییٰ علیہ نبینا علیہ السلام آئے تو میرے نبی کا ذکر کرتے آئے, حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ السلام آئے تو میرے نبی کا ذکر کرتے آئے, حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام تشریف لائے تو میرے نبی کا ذکر کرتے آئے اور یہ بتاتے آئے زمانے والوں ایک وقت آئے گا وہ مصطفیٰ اللہ کے حبیب آخری رسول اس کائنات میں تشریف لے آئیں. اب دوستو بات یہ ہے, ذرا سوچئے جب حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام جیسے نبی میرے نبی کا تذکرہ کرتے ہوں گے, میرے نبی کی بولیں نا, بولیں یار سبحان اللہ کہہ دیں, جب حضرت ابراہیم جیسے جلیل القدر نبی میرے نبی کی شان بیان کرتے ہوں گے, زمانہ سوچتا تو ہوگا یار جس کی شان بیان کرنے والا ابراہیم اتنا اونچا ہے وہ آمنہ کا لال خود کتنا بڑا ہوگا. جب حضرت یوسف علیہ السلام جیسے حسن کے شہزادے, یوسف علیہ السلام جیسے حسین نبی میرے نبی کا ذکر کرتے ہوں گے, زمانہ سوچتا تو ہوگا یار جس کے حسن کے تذکرے یوسف جیسا حسین کرنے والا ہے وہ محمد مصطفیٰ خود کتنے حسین ہو. اور پھر دوستو دیکھیے آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء کرام تشریف لائے, اب کسی بھی عالم سے پوچھئے میرے نبی کا ذکر کرتے آئے. اور بات یہ ہے کہ میرے نبی تو سب سے آخر میں تشریف لائے, حضور ہمارے آقا تو سب سے آخر میں آئے. میں نے عرض کی مولا ہمارے نبی سے پہلے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام تشریف لائے, کیوں نہ عیسیٰ علیہ السلام ہی آ کر اعلان فرما دیتے, اور آپ نے فرمایا بھی کہ یاتی من بعد اسمہ احمد, میرے بعد وہ آنے والا ہے جس کا نام زمینوں پہ محمد ہوگا, آسمانوں پہ احمد ہوگا. مگر مولا تو نے جناب آدم سے بھی آقا کا ذکر کروایا, جناب نوح سے بھی آقا کا ذکر کروایا, جناب یعقوب سے بھی آقا کا ذکر کروایا, جناب داؤد سے بھی آقا کا ذکر کروایا, جناب موسیٰ کلیم اللہ سے بھی آقا کا ذکر کروایا, جناب عیسیٰ روح اللہ سے بھی میرے آقا کا ذکر فرمایا. مولا یہ ماجرا کیا ہے, وجہ کیا ہے؟ خالق نے فرمایا زمانے والوں میرا محبوب مصطفیٰ میرا حبیب ہے, میں چاہتا یہ تھا زمانہ چاہے آدم کا کیوں نہ ہو, زمانہ چاہے داؤد کا کیوں نہ ہو, زمانہ چاہے اسماعیل کا کیوں نہ ہو, زمانہ چاہے ابراہیم کا کیوں نہ ہو, زمانہ چاہے کلیم کا کیوں نہ ہو, زمانہ چاہے روح اللہ کا کیوں نہ ہو. فرمایا نبوت کسی کی بھی ہو, زمانہ کسی کا بھی ہو, سلطنت کسی کی بھی ہو, میں چاہتا یہ تھا ہر لمحہ, ہر گھڑی, ہر دور, ہر
حبیب کا ذکر ہوتا رہے۔ میں نے جتنا زور لگایا لگتا ہے آپ اتنے خوش نہیں ہوئے۔ محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ، پیار سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ یار دیکھیں نا، یہ آپ نے قرآن مجید میں ہے نہیں کہ جب قیامت قائم ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ ہم بول سکیں گے؟ زبانیں نہیں بولیں گی، زبانیں نہیں بولیں گی، اعضاء بولیں گے، اعضاء بولیں گے۔ یہ حضور کے نام پہ جو ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں نا، اس کا بھی ہمیں صلہ ملتا ہے۔ اور آپ سوچتے ہیں یار کیا بات ہے، جس بھی محفل میں ہم جاتے ہیں ہمیں علماء، قراء، ثنا خان کہتے ہیں یار سبحان اللہ کو۔ پتہ نہیں مولوی نو کہ ہو گیا، ہر بندے نو کہتے ہیں سبحان اللہ کو، سبحان اللہ کو۔ وجہ کی ہے جی؟ کو مولوی نے بیٹری رکھی ہوندی ہے بھئی چارج ہو جاندی ہے؟ اس طرح کی گل نہیں ہے۔ گل یہ ہے کہ جب آپ سبحان اللہ کہتے ہیں نا، کوئی بھی حضور کا غلام سبحان اللہ کہتا ہے، وہ علی کل شیء قدیر اور علیم بذات الصدور ہونے کے باوجود وہ فرشتوں سے پوچھتا ہے اے میرے ملائکہ یہ بندہ کیا کہہ رہا ہے، یہ بندہ، کیونکہ دوستو رحمت حق بہانمی جویت، بہانمی جویت، اس کی رحمت جو ہے وہ بہانے تلاش کرتی ہے، قیمت نہیں مانگتی۔ وہ چاہے تو ایک کتے کے بچے کو پانی پلانے والی طوائف کو بخش دے، وہ چاہے تو 100 لوگوں کے قاتل کو بخش دے، وہ کریم ہے۔ اس کی رحمت جب جوش پہ آ جائے پھر وہ کرم کے دریا بہا دیتا ہے۔ فرمایا کہ جب سبحان اللہ کہا جاتا ہے، خالق اپنے فرشتوں سے پوچھتا ہے، حالانکہ وہ جانتا ہے، وہ سن رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے، نیتوں سے بھی واقف ہے، بلکہ کالی رات کے اندھیرے میں کالے رنگ کے پہاڑ پر جو کالے رنگ کی چوٹی چلتی ہے، اس چوٹی کے چلنے سے جو لکیر بنتی ہے، میرا وحدہ لا شریک اس بننے والی لکیر سے بھی باخبر ہے، اس بننے والی لکیر سے بھی باخبر ہے۔ لیکن پھر بھی پوچھتا ہے اے فرشتوں یہ کیا کر رہا ہے، یہ بندہ کیا کر رہا ہے؟ مولا یہ کہہ رہا ہے سبحان، سبحان اللہ۔ کہہ دیجئے آپ بھی سبحان اللہ۔ یہ اللہ کا ذکر جو ہے نا، اور اللہ کے حبیب کا ذکر، یہ اللہ کی رحمت کی بارش ہوتا ہے، اللہ کی رحمت کی بارش ہوتا ہے۔ جیسے دنیا میں بارش ہوتی ہے نا، کوڑا کرکٹ کے ڈھیر پہ ہو جائے تو سچویشن کیا ہوتی ہے آپ جانتے ہوں گے کہ وہاں سے گزر نہیں جاتا، بدبو پھیل جاتی ہے پورے علاقے میں۔ اگر باغ میں ہو جائے، گلشن میں ہو جائے تو پھول اپنی خوشبوئیں ارد گرد کے ماحول میں بکھیرنا شروع کر دیتی ہیں، ماحول کو، فضا کو معطر و معمر کر دیتی ہیں۔ فرمایا میرا جو ذکر ہے نا اور میرے حبیب کا جو ذکر ہے، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، جب ایمان والے کے سامنے میرا ذکر ہوتا ہے، میرے حبیب کا ذکر ہوتا ہے تو پھر ایمان بڑھ جاتا ہے۔ جب ایمان بڑھے تو پھر زبان سے کیا نکلتا ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ نکلتا ہے۔ میں بات ختم کر رہا ہوں۔ خالق فرماتا ہے فرشتوں یہ کیا کہہ رہا ہے؟ مولا یہ پکار رہا ہے سبحان اللہ، تو پاک ہے اللہ۔ خالق فرماتے ہیں فرشتوں اگر یہ سبحان نہ پکارے تو پھر، مولا یہ نہ پکارے تو پھر بھی ہے، تو سبحان تو پھر بھی ہے۔ مولا تیرے پکارنے نہ پکارنے، تیری شان، تیری کبریائی، تیری الوہیت میں اس کے پکارنے اور نہ پکارنے سے فرق نہیں پڑتا۔ خالق فرماتا فرشتوں پھر گواہ ہو جاؤ میں نے اس بندے کے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ حضرات محترم، الحمدللہ کثیر تعداد میں علماء کرام تشریف فرما ہے۔ بس یہ میری خوش قسمتی کہ آج کے اس خوبصورت محفل میں مجھے بھی چند لمحے لب کشائی کا موقع مل گیا، کیونکہ دیکھیں نا جی، دنیا میں آج کل پتہ ہے کس کا چکر ہے؟ چکر ہے ہر بندے کو مشہور ہونے کا۔ آپ فیس بک پہ دیکھیں نا، ماڑے سے مڑے بندے کے ساتھ بھی بندہ فوٹو بنائے گا نا، مزدور کے ساتھ بھی بنائے گا تو فوٹو کھینچ کے فیس بک پہ فوراً نہیں۔ اگر کوئی منسٹر مل گیا، ایم پی مل گیا، ایم این اے مل گیا، اس کے ساتھ بھی فوٹو بنا کر، کو پیر مل گیا، کو عالم دین مل گیا، تصویر بنا کر میرے سمیت ہم سب جو ہے نا فیس بک پہ چڑھا دیتے ہیں تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے مولانا کی فلاں کے ساتھ ملاقات ہو گئی۔ یعنی چکر یہ ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم مشہور ہو جائیں، لیکن آؤ میں آپ کو نسخہ بتاؤں، میں آپ کو نسخہ بتاؤں۔ یار دنیا میں بڑے بڑے لوگ آئے، وہ دنیا میں آئے اور چلے گئے، ان کا نام مٹ گیا ہے، لیکن دوستو اگر عزت پانا چاہتے ہو، اگر مقام پانا چاہتے ہو، اگر اپنے آپ کو باوقار منوانا چاہتے ہو تو پھر دیکھو آؤ میرے نبی کا ذکر کرو، میرے نبی کا ذکر کرو گے دنیا میں بھی بلے بلے ہو جائے گی، قبر میں بھی ہو جائے گی اور حشر میں بھی ہو جائے گی۔ کیونکہ
ورفعنا لک ذکرک، اللہ فرماتا ہے حبیب میں نے آپ کے ذکر کو بلند کیا آپ کی خاطر، اور پھر جو آپ کے ذکر کے ساتھ منسوب ہو جاتا ہے، جو آپ کے ذکر کے ساتھ لگ جاتا ہے، جو آپ کا ذاکر بن جاتا ہے، فرمایا فذکرونی اذکرکم، بندے تو میرا ذکر کر، میرے حبیب کا ذکر کر، جب تو یہ ذکر کرے گا پھر دنیا کے بادشاہ کیا پوری کائنات کے لوگ تیرے قدموں کو چومیں گے، پھر تم جب چلا جائے گا تو تیری قبر بھی ہمیشہ کے لیے میرا زندہ رکھ دو۔ اللہ خالق کے کائنات کریم آقا کی بارگاہ میں ہم سب کی حاضری قبول فرمائے۔ میرے بعد علماء کرام الحمدللہ مسلک اہل سنت کے عظیم علماء کرام، میری مراد خطیب ذیشان واعظ خوشلان حضرت علامہ مولانا قاری محمد عبد رشید احمد مدنی صاحب، آپ کی جامع مسجد کے خطیب اور برادر مکرم حضرت علامہ مولانا قاری غلام مصطفیٰ قادری صاحب اپنے مقررہ وقت میں اپنی حاضری پیش کریں گے۔ اللہ خالق کے کائنات ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ محمد عرفان بڑے ہی پیارے انداز دے نال خطاب فرمائندے پے ہیں، اور خطاب واسطے تشریف گھنا سن جناب قاری عبد الرشید مدنی صاحب۔